अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अदूब मसीमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार शनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 49। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। जी, तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि कैसे सालिम ने फारिया की सच्चाई, फारिया और हशाम की सच्चाई सबके सामने लाया और फारिया को हवेली ले आया। तो फाइनली फारिया हवेली पहुंच गई। आगे देखते हैं फारिया के साथ हवेली में क्या होता है और हशाम उसकी ज़िंदगी में दोबारा वैसे आ सकता है कि नहीं। जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। मैरू और यस्तान दोनों थोड़ी देर पहले ही खाना वगैरह खाकर फारिग हुए थे। यार मैरू, ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। जब से हम यहाँ आए हैं रोज़ाना खाना मैं ही बना रहा हूँ। मजाल है जो तुम उठकर मदद करवा दो। जहाँ एक तरफ यस्तान की दुहाइयाँ रूज पर थी वहीं दूसरी तरफ मैरू की खिलखिलाहटें। हाँ, तो आपको ही शौक़ चला था मुझे यहाँ लाने का, और बोलिए मत आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं। वो नाक चढ़ाती शराने वाले अंदाज में बोली। वो खामोश होता सारे बर्तन उठाता सिंक में रख रहा था। अब यकीनन उनको धोने का काम भी उसी का था। उसके खामोश होने पर मैरू ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। क्या वो नाराज़ हो गया था? वो सोफे से उठते उसके नज़दीक आई थी। यस्तान, आप नाराज़ हो गए हैं? अच्छा ना, मैं आपकी मदद करती हूँ, बर्तन मैं धो देती हूँ। वो उसके संजीदा चेहरे को देखकर बोली। हाँ ज़रूर। वो फ़ौरन चहकता हुआ पीछे हटा। आप नाटक कर रहे थे? मुझसे घूरती हुई बोली। यार ज़रा सा काम है, पार्क बैठ कर मोटी हो जाओगी। वो उसे चलाता कुर्सी पर जाकर बैठ गया। खुद इतने मोटे हैं, इतने काम करने के बाद भी मचाल है जो ज़रा फ़र्क पड़ा हो। वो मसनूई अफसोस से सर हिलाती साथ साथ बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। तुम क्या जानो, इस पार्टी पर ही तो लड़कियां मरती हैं। वो उसकी कम अकली पर अफसोस करता हुआ बोला। लड़कियों के नाम पर मैरू ने एक ज़बरदस्त घूड़ी से उसे नवाजा। वो फ़ौरन सीधा हुआ। चंद ही बर्तन थे जो जल्द ही धुल गए थे। अब वो इग्नोर करती लापरवाही से आगे बढ़ गई। रेड रोज़, किधर जा रही हो? वो सिर्फ कपड़ों में मलबूस से देख कर बोला, जो खुद भी खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। अच्छा यार, नाराज़ ना हो, अब नहीं करवाता कोई भी काम। वो उसका हाथ थामता हुआ बोला। मैं इस वजह से नहीं नाराज़। वो फूले मुंह के साथ बोली। उसे बेहद अच्छा लगता था जब यस्तान उसे मनाता था। उसे एहसास दिलाता था कि उसके लिए कितनी अहम है। नाराज़ मत हुआ करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी मैरू बिल्कुल भी मोटी नहीं है। तुम तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो। वो उसका माथा चूमता हुआ बोला। उसने नरमी से उसका गाल सहलाया था। दफतन उसका मोबाइल डिंग हुआ और रात की कॉल थी। वो आंखें घुमा कर रह गया। एक तो इस बंदे को चैन नहीं। वो अफसोस मोबाइल फ़ोन को देखकर बोला। मैरू ने भी फ़ोन पर नजर डाली थी। कोई ज़रूरी काम भी हो सकता है, उठा ले। वो उसे देखकर बोली। वो उसे हिसार में लेकर सोफे पर बैठता, कॉल उठाता, स्पीकर पर डाल चुका था। हाँ बोलो एसपी रेद अफंदी, 2 घड़ी सुकून के गुजारने न देना। वो दांत पीसता हुआ बोला। ना हंजार, कहाँ लेकर गए हो हमारी पोती को, और ये कौन सा तरीका है लेकर जाने का? दूसरी जानिब से दाजान गर्जदार आवाज़ गूंजी। दाजान की आवाज़ सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई थी। मेरी बीवी नाराज़ थी, बस उसे को मनाने के लिए लाया हूँ। मैरू की बतीसी देखकर उसने घूरा। वो दाजान के हाथों उसकी मुतवक्का बेइज्जती पर दांत निकाल रही थी। गधे, तसीह कर ले, बीवी नहीं मनकूहा। रुखसती नहीं हुई अभी तक, और ना मेरा इरादा अपनी बच्ची तुम जैसे बेहिस इंसान के साथ रुखसत करने का। फ़ौरन वापस लेकर आओ वरना हम खुद भी आ सकते हैं। दाजान की धमकी सुनकर वो फ़ौरन सीधा हुआ। दाजान, रुखसती आप समझिए हो गई, और दूसरा जब मेरी मैरू मुझे एक मौका दे रही है तो आप भी दे दें। वो बड़ी डिठाई से मैरू की तरफ देखकर बोला। हमारे यहाँ रुखसती ऐसे नहीं होती बेवकूफ़ इंसान, और अभी तुम्हारी तरफ कुछ हिसाब बाकी हैं। फ़ौरन वापस लेकर आओ मैरू, फिर बात करते हैं इस बारे में। वो अभी भी अपने जलाली अंदाज में बोले। अच्छा, 3-4 दिन लग जाएंगे दाजान, हम ज़रा दूर आए हैं। वो मुंह बनाता हुआ झूठ बोल गया। मैरू उसकी चालाकी पर अश अश कर उठी। कल के कल घर पहुंचो, हम अच्छे से जानते हैं तुम कहाँ हो। उसे धमकी देते हुए बोले। अच्छा दाजान, 2 दिन बाद मिलते हैं, इससे जल्दी आना नामुमकिन है। वो कहते हुए जल्दी से फ़ोन बंद कर गया। फ़ोन बंद करके उसने मैरू को देखा जो उसे घूरने में मसरूफ़ थी। क्या अब यार, इतनी मेहनत की है, अभी तो सब ठीक हुआ है। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ।
جانتا ہوں گھر پر سب ناراض ہوں گے، میں اپنی مہرو کی خاطر سب کو منا لوں گا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، آئی ایم ریئلی سوری میری جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں چاہتا تو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے، پر تم یقین مانو تمہیں تکلیف پہنچا کر میں نے بھی کبھی خوش نہیں رہا، مگر اب رہنا چاہتا ہوں ساری پچھلی باتیں بلا کر۔ یہ سب خراب میں نے کیا ہے، ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ اور اس کا ماتھا چومتا اسے سینے سے لگا گیا۔ آج وہ یوں ہی کسل مندی سے پورا دن گھر ہی رہا، اس کا دل ہی نہ کیا یوں نہیں جانے کا۔ اسے بول تو آیا تھا کہ وہ جلدی اس کے گھر اپنی ماما کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر اب اتنا سوچ رہا تھا، اتنا دماغ پھٹ رہا تھا، وہ اپنے باپ اور باقی سب سے اتنا بدگمان تھا۔ اسے یقین تھا اگر وہ نشہ کے لیے رشتہ بھیجے گا وہ انکار کر دیں گے، اور اس انکار سے اسے خوف آ رہا تھا۔ شیری سے بار بار پوچھ رہی تھی آخر مسئلہ کیا ہے، مگر وہ بار بار یہی کہہ کر ٹال گیا کہ طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی مگر خاموش ہو گئی تھی۔ سالم بھی یہاں نہیں تھا جسے وہ اپنا مسئلہ بتا کر کوئی حل پوچھتا۔ دوسرا وہ اس کو وہاں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کال بھی نہ کی۔ یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا، وہ خود ہی حل کرنا چاہتا تھا۔ اسی کیفیت میں پورا دن گزر گیا۔ ہر سو اندھیرے نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ ماں کی تسلی کے لیے بڑی مشکل سے چلنے والے زہر مار کیے تھے۔ تب سے وہ یوں ہی چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 11 کا حصہ پار کر چکی تھی۔ عموماً اس وقت تک وہ سو جاتا تھا، مگر آج تو نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے زندگی کی خوشیاں روٹھی ہوئی تھی، اب نیند بھی روٹ گئی تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دماغ کو کچھ دیر پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا گیا۔ کوئی نہایت دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً آنکھیں موند چکا تھا۔ اسے یہی لگا شیری ہے، جو اس کے لیے حد سے زیادہ پوسیسو تھی۔ شہیر قدم با قدم چلتے اس کے نزدیک بیٹھ گئے۔ روز کے معمول کی طرح وہ آتے ہی اس کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ اپنے ہاتھوں پر کھردرا سا لمس محسوس کر کے وہ چونکا جب شہیر نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارے۔ آہان اس کاروائی پر سانس تک روک گیا۔ دفتر میں جھکتے اس کا ماتھا چومتے اس کے نزدیک کتنی دیر بیٹھے رہے، پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کے بڑھتے قدموں کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھا۔ شہیر کی پشت اس کی طرف ہونے کے باوجود وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ یہ نیا انکشاف اسے سب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ان کا شفقت سے پر انداز دیکھ وہ بے یقین سا تھا۔ کیا یہ خواب تھا؟ ہاں، یہ خواب ہی تھا جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جی دوستو، تو اپنے باپ کی اتنی شفقت مندانہ محبت کیا پگھلا دے گی آہان کے دل کو؟ کیا مٹا دے گی آہان کے دل میں ناراضگیاں، غلط فہمیوں کو؟ یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کو کرنا پڑے گا ریڈ۔ تو چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ فائزہ بیگم اسے سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کا زرد سا چہرہ دیکھ کر انہیں تشویش ہونے لگی۔ انہیں بھی ایک وقت اس سے ہمدردی اور محبت دونوں محسوس ہوئی۔ انہوں نے بے ساختہ جھک کر اس کی پیشانی چوم ڈالی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، مگر وہ اس لڑکی کا دکھ اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے تھام کر بستر پر بٹھا دیا۔ فاریت نے وارحانہ انداز پر سنسی ہو گئی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ لوگ ضرور اسے برا بھلا کہیں گے، مگر یہاں تو بالکل الٹ ہوا تھا۔ سب نے دل بڑا کر کے اپنے بیٹے کی غلطی کو مانا تھا۔ شکریہ، وہ نمی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ شکریہ کی کیا بات ہے بچے؟ وہ اس کی طرف دیکھ ذرا سا مسکرائی تھی۔ اس وقت فائزہ بیگم کو حشام پر شدید غصہ آیا تھا۔ تم آرام کرو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کچھ دیر آرام کر لو، کیا کھانا بھجواؤں؟ اس کا کملایا چہرہ دیکھ کر بولی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بہت تھک گئی ہوں، جیسے بہت لمبی مسافت طے کر لی ہو۔ کچھ دیر آرام کروں گی۔ انہیں بولتے ہی بستر پر دیر ہو گئی۔ اعصاب اس قدر تھکاوٹ کا شکار تھے۔ سو جاؤ، کچھ دیر بہتر محسوس کرو گی۔ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے بتا دینا۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اس کے نزدیک سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے باہر کی طرف جاتے ہی فاری اپنی آنکھیں موند گئی۔ ایک بھولا بس آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتا گال پر بہہ نکلا۔ پھر یہ سلسلہ جیسے چل نکلا۔ روتے روتے جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ خود کو اپنا مقام دلوانے کے بعد تھکے اعصاب جیسے پرسکون ہوتے چلے گئے۔ وہ گھر سے نکلتا گاڑی بے مقصد دوڑاتا رہا۔ 3 گھنٹے بے مقصد ہوار ہونے کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا۔ سوچے جانے کہاں کہاں پرواز کر رہی تھی۔ اس نے پرسکون ہونے کے لیے آنکھیں بند کی۔
اس پری پیکر کا چہرہ پورے آب و تاب سے آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، کن پٹی کو 2 انگلیوں سے دبا کر دکھتے سر کو آرام دینے کی کوشش کی۔ کبھی فاریہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی اسے بے بس کر رہی تھی، اور کبھی دادا جان کے الفاظ اس شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہے تھے۔ اس نے تو سوچا تھا وہ جو کر رہا تھا بالکل صحیح ہے، مگر اب کیوں اسے اپنے کیے ایک ایک فعل کی شرمندگی تھی؟ وہ فاریہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی سوال پوچھتی آنکھیں آتی، جن میں اس کے لیے کئی سوال تھے۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں مجھے اکیلا چھوڑا؟ حشام کے پاس اس کی کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اس لیے وہ نظریں چراتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ حشام بیچارے اپنی انا میں ڈوبا ہوا شخص، جس کے لیے اس کا باپ اس کا آئیڈیل تھا، ان کی سب باتوں پر عمل کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ فاریہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ بدلنے لگا تھا۔ اس ادا پرست شخص کے دل پر قطرہ قطرہ گرتی فاریہ کی محبت کی بوندیں مسلسل شگاف ڈال رہی تھی۔ وہ بدل بھی جاتا اگر اس کے باپ کے کہے وہ الفاظ بھول جاتا۔ کبھی بھی زندگی میں اپنی سے جڑی عورت کو نہ چھوڑو۔ ماہا بھی تو کئی سالوں سے اس سے جڑی تھی، بس وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب اسے اچھے سے معلوم ہو رہا تھا اپنی ثنا پرستی کے ہاتھوں وہ فاریہ کو گوا چکا تھا۔ وہ محبتوں سے گزری لڑکی بکھر سی گئی تھی۔ جی گائز، تو یہاں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی ہی حشام فاریہ کو گوا چکا ہے؟ کیا واقعی ہی فاریہ کے دل سے حشام کے لیے محبت ختم ہو چکی ہے اور حشام کی انا جیت چکی ہے؟ یہ جاننے کے لیے تو ہم چلتے ہیں پھر ناول کی طرف۔ نشوہ کی بے چین نظریں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کل بھی نہیں آیا تھا۔ فری پیریڈ میں اکثر وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرتا تھا۔ کل وہ جب نہ آیا تھا نشوہ کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ آج بھی وہ بے چینی سے کنٹین میں بیٹھی کب سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اسے احان کی عادت ہونے لگی تھی، جب اس کے آگے پیچھے گھومتا اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا تو وہ اسے بے حد اچھا لگتا تھا، اپنا اپنا سا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈال کر نگاہ اٹھائی جب اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے، ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے بالوں میں، رف سے حلیے میں بھی وہ بے تحاشا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ چہرے پر حد درجہ سجیدہ تھا۔ اس کو اتنا سیریت دیکھ کر نشوہ کو تشویش ہوئی۔ سرخ آنکھیں رات بھر جاگنے کی ہماسی کر رہی تھی۔ نشوہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ آہان، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ آہان خاموش سا نظریں جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ اس کو یوں میں خاموش سا دیکھ کر نشوہ کو اب اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ جب وہ آخری دفعہ اس سے ملی تھی تب تو وہ بالکل ٹھیک تھا، خوش اور مطمئن۔ یکدم ہی اسے کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ہے آہان؟ اب تم مجھے پریشان کر رہے ہو، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس کی باتوں کے جواب میں پریشانی سے بولی۔ آہان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہاں سے شروع کرے۔ اگر اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے انکار کر دیا پھر؟ نشوہ، مجھ سے شادی کر لو، وہ بولا بھی تو کیا؟ نشوہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ شاید تمہارا دماغ کمزور ہے، میں تمہارے پرپوزل پر ہاں کر چکی ہوں اور مجھے یقین ہے میرے گھر والے بھی ہاں کر دیں گے۔ اس کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے ابھی اسی وقت شادی کر لو، آج ہی میرے ساتھ چلو۔ مجھے پتا ہے میرے بارے میں جاننے کے بعد شاید تمہارے گھر والے انکار کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اٹل انداز میں بولا۔ کیسا مذاق ہے آہان؟ اس کی آج ہی شادی والی بات پر گھبرا کر بولی اور دوسری بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ مذاق نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں تم سے نشوہ، تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے کبھی کوئی خوشی پوری نہیں ملی، مگر میں تمہیں کھو نہیں سکتا کیونکہ میری سانسوں کی ڈور تمہارے ساتھ بند گئی ہے۔ پلیز میری بات مان لو۔ وہ اس قرب سے بولتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو آہان؟ میں مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی۔ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اتنا بڑا قدم اٹھانا، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ابھی تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو اپنی ماما کو میرے گھر بھیجنے والے تھے۔ میں کل پورا دن تمہاری ماما کا انتظار کرتی رہی، مگر تم نہیں آئے، اور آج آ گئے ہو تو ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ اور کس سچ کی بات کر رہے ہو جسے جان کے میرے گھر والے انکار کر دیں گے؟ یا تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے؟
اب تک تم بس مجھے بہلا رہے تھے۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی، نشوا پلیز ایسا مت کہو، میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں کھونے کے ڈر سے ہی تو یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے بسی سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر بولا، میں بھی جاننا چاہتی ہوں وہ کیا چیز ہے جو تمہیں خوف میں مبتلا کر رہی ہے، کیوں تم یہ سب کہہ رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے تمہاری اس بدلاؤ کی؟ کل تک تو تم خوشی خوشی میرے گھر رشتہ بیچنے پر راضی تھے، اب ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا؟ وہ جیسے جاننے پر بضد تھی۔ آہان نے اس کی طرف دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ میں آہان افندی ہوں، اس نے افندی پر زور دے کر کہا۔ اس نے آج سے پہلے اپنے نام کے ساتھ افندی لگانے کی زحمت ہی نہ کی تھی۔ نشوا کچھ الجھ سے چکی تھی۔ میں آہان شہیر افندی ہوں، تمہارے تایا جان کا بیٹا، شیری افندی اور شہیر افندی کا بیٹا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے لاجواب کر گیا۔ نشوا کو یزدان افندی کے بولے ہوئے جملے یاد آنے لگے جب وہ میرو کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس بات کا اسے کچھ اندازہ تو تھا، مگر اسے یقین نہ آیا سامنے بیٹھا وجود سچ کہہ رہا تھا۔ اسے اس معاملے کسی نے بھی زیادہ انوالو نہیں کیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ گہرے سناٹے میں گری وہیں بیٹھی رہی، پھر حواس میں آتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اب تک مجھے لا علم رکھنے کا تمہارا کیا مقصد تھا؟ وہ دبے دبے انداز میں احتجاجاً بولی۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ تمہارا تعلق افندی خاندان سے ہے، اگر جانتا ہوتا تو شاید بہت پہلے ہی اپنے قدم تمہاری طرف بڑھنے سے روک لیتا۔ یقین مانو اب میں اتنی دور نکل آیا ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کے برابر آتا یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ مجھے یقین نہیں، کیا پتہ ان سب میں تمہاری کوئی سازش ہو؟ تم مجھے پھنسانا چاہتے ہو، مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتے ہو۔ وہ ذرا سختی سے بولتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نشوا ایسا کچھ بھی نہیں، تم میرے لیے بہت خاص ہو یار۔ اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، مجھ سے دور رہو، میں ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرے گھر والوں کو شرمندگی ہو۔ وہ وان کرنے والے انداز میں بولی۔ نشوا تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جب نشوا اور ارد گرد کا لحاظ کرتی اسے وہی روک گئی۔ دور رہو مجھ سے، وہ سختی سے کہتی اسے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اسے خود سے دور ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں تو جی دوستو، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آہان نشوا کو منا پائے گا اور نشوا آہان کے لیے مان جائے گی، اس کو ہاں کر دے گی، اس کو قبول کر لے گی، اور کیا ان کے گھر والے ان کے رشتے کو قبول کریں گے کہ نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دے ہمیں اجازت اور اپنا رکھے گا خیال۔ اللہ حافظ۔